नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत मुनाफिकून मदनी है। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुनाफिक, कालू वो कहते हैं, नशहदु हम शहादत देते हैं या हम गवाही देते हैं, इन्नका ला रसूलुल्लाह कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हो। सूरत मुनाफिकून के बारे में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज में सूरत जुमा और मुनाफिकून पढ़ा करते थे। ये सही मुस्लिम की रवायत है। और मुनाफिकून, मुनाफिक ये अन्नाफिकाउ से निकला है, जो यरबू के बिल का एक मुंह होता है। यरबू चूहे से मिलती जुलती एक जंगली जानवर है। वो अपने बिल के एक मुंह को ऐसे बनाता है कि इस जगह मिट्टी की सिर्फ इतनी तय रहने देता है कि सर मारे तो खुल जाए। इस मुंह को वो छुपा कर रखता है और दूसरा मुंह जाहिर कर देता है, यानी उसके बिल के दो मुंह, एक को वो मतलब ऊपर उसके इतनी तह रहने देता है मिट्टी की कि सर मारे तो खुल जाए। तो इसी से मुनाफिक भी है कि वो भी अपने कुफर को छुपाता है और ईमान ज़ाहिर करता है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया है। ये खालिस एक इस्लामी इस्तिलाह है। मुराद इससे अब्दुल्ला बिन उबई और इसके साथी हैं। पहले इस बारे में इनका बड़ी तफसील से ज़िक्र गुज़र चुका है कि अब्दुल्ला बिन उबई एक खूबसूरत शक्ल सूरत वाला, अच्छे जिस्म वाला और अच्छा बोलने वाला इंसान था, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दुश्मनी में इतना आगे निकल गया कि जब दुश्मन बन के वो दुश्मनी ना कर सका तो वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके उसने मुनाफ़क़त के ज़रिए अंदर कुफर छुपा के बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिला ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। और उसने काफ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुंचाईं। अल्लाह ताला यहाँ इस सूरत के शुरू में फरमा रहे हैं कि जब आपके पास मुनाफिक आएँ और वो गवाही दें कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हो, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, यानी वो शहादत भी दे ना कि आप अल्लाह के रसूल हो, तो उनकी शहादत की कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि अल्लाह जानता है, वल्लाहु और अल्लाह यअलमु जानता है, इन्नका लरसूलु बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हो। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, वल्लाहु और अल्लाह यशहदु गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीन बेशक मुनाफिक लोग, लकाज़िबून झूठ बोलते हैं। यानी जो मुंह से गवाही देते हैं ना कि आप अल्लाह के रसूल हो, उनके दिल में इस बात का इनकार है, वो यानी झूठ बोलते हैं, वो दिल से नहीं मानते कि आप अल्लाह के रसूल हो, वो सिर्फ़ अपने मुंह से आपको खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। इत्तख़ज़ू अयमानहुम, उन्होंने पकड़ लिया अपनी कस्मों को, जुन्नतन एक ढाल मतलब फ़ौजियों के हाथ में होती है ना अपने आप को बचाने के लिए। तो अब मोमिनों को तो पता है कि वो ईमान वाले हैं, उन्हें कस्में खा खा के लोगों को नहीं बताना पड़ता कि कसम से हम मोमिन हैं, लेकिन उन लोगों ने कस्मों को, ईमानहुम अपनी कस्मों को, जुन्नतन ढाल बना लिया है। यानी अपनी बात को मनवाने के लिए फिर वो कसम बार बार उठाते हैं, कस्में खाते हैं कि लोगों को यकीन हो कि हम मुसलमान हैं, हालांकि वो मोमिन या मुस्लिम नहीं हैं। इत्तख़ज़ू उन्होंने पकड़ लिया है, ईमानहुम अपनी कस्मों को, जुन्नतन ढाल बना के, फसद्दू बस उन्होंने रोक दिया, अन सबीलिल्लाह अल्लाह की राह से, ख़ुद भी नहीं दीन की तरफ आते और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बेशक ये लोग बहुत बुरा है जो ये कर रहे हैं। साआ बुरा है, मा कानू जो हैं ये, यामलून अमल करते। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से कि बेशक ये लोग आमनु ईमान लाए, यानी इनकी बुराई क्या है कि पहले तो ईमान ले आए, सुम्मा कफरू फिर इन्होंने कुफर किया, फतुबिया पस मोहर लगा दी गई, अला कुलूबिहिम इनके दिलों पर, फ़हुम ला यफ़क़हून तो
وہ نہیں سمجھتے۔ یہ مطلب منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالکہ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا مومن ہونے کی جھوٹی قسمیں کھانا اور اللہ کی راہ سے روکنا وغیرہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔ ایمان لا کر کفر تین طرح سے ہے، ایک یہ کہ وہ ظاہر میں ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے مگر دل میں کافر ہی رہے، ایک یہ کہ مسلمانوں کے پاس آئے تو ایمان کی شہادت دی، پھر کفار کے پاس گئے تو انہیں اپنے کفر کا یقین دلایا۔ منافقین کی اکثریت ایسی ہی تھی، یعنی مومنوں کے پاس آتے تو کہتے ہم مومن ہیں، جب کافروں کے پاس جاتے تو انہیں یقین دلاتے کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، بس ان کے پاس تو ہم ایسے ہی ہنسی مذاق کے لیے گئے تھے۔ اور ایک یہ کہ ان میں سے بعض شروع میں تو صحیح ایمان لائے پھر دنیاوی اغراض کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین میں سے جو لوگ تائب ہوئے ان کا اسلام خالص ہوا وہ اس گروہ سے تھے۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تم انہیں دیکھو گے تو عجیبوکا، تو تعجب میں ڈال دے گا آپ کو، اجسامہم، ان کا جسم، یعنی ان کا جسم آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ کوئی بات کہیں تسمع لقولہم تو اتنا اچھا بولیں گے کہ آپ غور سے ان کی بات سنو گے کہ کیا بات کرتے ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، یعنی اکثر منافقین خوشحال، صاحب حیثیت، تیز ترار اور ہوشیار لوگ تھے۔ ان کی خوشحالی اور مال کی ہرس ہی ان کے نفاق کا باعث تھی۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی معاشی لحاظ سے بھی رئیس تھا اور دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت، لمبے قد والا اور خوبصورت جسم والا تھا، جسیم تھا۔ صحیح بخاری میں ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فہم لا یفقہون کے الفاظ کے ساتھ منافقین کی ناسمجھی بیان کرنے کے ساتھ ہی فرمایا کہ اے مخاطب، جب تو انہیں دیکھے تو ڈیل ڈول اور خوبصورتی کی وجہ سے ان کے جسم تجھے بہت اچھے دکھائی دیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو ایسے فصیح بلیغ ہیں کہ تو ان کی بات سنتا ہی رہ جائے، بہت خوبصورت بولنے والے، اچھا بولنے والے کہ ان کی بات آپ کو اچھی سمجھ آ رہی ہے۔ ان کی چرب زبانی کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ یہاں بعض مفسرین نے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو ان کا جسم آپ کو اچھا لگے، مگر بہتر ہے کہ اسے ہر مخاطب کے لیے عام رکھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے انہیں دیکھتے آ رہے تھے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یحسبون، وہ سمجھتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں ہر چیخ کو اپنے اوپر، ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں۔ اس میں ان کی بزدلی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو ہی کوئی آواز بلند ہوتی ہے یا شور اٹھتا ہے تو وہ اسے اپنے آپ پر پڑنے والی مصیبت ہی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کفار کا حملہ ہو گیا ہو جس میں ہمیں لڑنا پڑے اور اس میں ہماری موت ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہمارے خبث باطن کا پتہ چل گیا ہو، یعنی انہیں جھوٹے بندے کو ڈر ہوتا ہے نا میرا جھوٹ کھل نہ جائے۔ اب وہ اندر سے تو منافق تھے اور ہر بات میں دوغلی پالیسی اختیار کرتے تھے، تو انہیں پھر ڈر رہتا تھا کہ کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی اونچی بول رہا ہے تو کہیں ہمارے خلاف بھی تو نہیں کوئی بات ہو رہی، یعنی ہمارے خلاف کارروائی کا حکم آ گیا، کہیں اللہ نے ہمارے خلاف تو کارروائی کا حکم نہیں دے دیا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رسوا کرنے والی یا ہمارے قتل کے حکم والی کوئی آیت یا صورت تو نہیں اتری۔ یعنی وہ ہر بات پہ، ہر اونچی آواز پہ کان دھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ہی یا ان کے خلاف ہے۔ ہم العدو، یہی اصل دشمن ہے، عدو یعنی تمہارے اصل دشمن یہی ہیں، کیونکہ کھلم کھلا کفار کی عداوت ظاہر ہے جس سے بچاؤ آسان ہے۔ یہ گھر کے بھیدی اور آستین کے سانپ ہیں جو مسلمان بن کر ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، ان کی عداوت زیادہ خطرناک ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ ہم العدو، یہ دشمن ہے، فاحذرہم، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے ہوشیار رہو مسلمانوں،
قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یوفکون، کہاں بہکائے جاتے ہیں، یعنی اتنے واضح دلائل کے باوجود ایمان چھوڑ کر یہ لوگ کہاں بہکائے جا رہے ہیں، اور ایمان کی طرف آنے کی بجائے اپنے آپ کو کفر میں ہی مطلب گرانا یا کفر میں ہی رکھنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، تعالوا آؤ، یستغفر لکم، بخشش مانگیں تمہارے لیے، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لووا رؤوسہم، تو وہ لوگ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، ورأیتہم، اور تم دیکھو گے انہیں، یسدون، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہم مستکبرون، اور اکڑ دکھاتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ آؤ اور عذر معذرت کر لو، تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، سواء برابر ہے، علیہم ان لوگوں پر، استغفرت کیا آپ بخشش کی دعا مانگیں، لہم ان کے لیے، ام لم یا نہ، تستغفر لہم آپ بخشش کی دعا مانگیں ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی بخشش قبول نہیں کرے گا یا انہیں بخشے گا نہیں۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے معافی کی امید کو ختم کرنا ہے، کیونکہ منافقوں کی تمام شرارتوں اور بے ادبیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی رحمت اور شفقت کی بنا پر چاہتے تھے کہ ان کے لیے معافی کی دعا فرمائیں۔ نبی رحمت للعالمین بن کے آئے نا، کہ وہ اپنے اتنے بڑے دشمن کو، جس نے ان کی بیوی پہ تہمت لگائی، اور مطلب ہر موقع پہ وہ چاہتا تھا کہ آپ کو نقصان پہنچے، اس نے کافی آپ کو نقصان پہنچائے، لیکن اس کے باوجود آپ دلی طور پہ رحم کرنے والے، رحمت والے تھے، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو آپ چاہتے تھے کہ کوئی نہیں، میں دعا کروں تو اسے معافی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے معافی کی دعا سے منع فرما دیا، کیونکہ ان کا فسق حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں ان منافقین کے فسق کے نمونے کے طور پہ ان کے کچھ گستاخانہ جملے ذکر فرمائے ہیں، جن سے ان کی اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت اور دلی بغض کا اظہار ہو رہا ہے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے ان کا بدترین فسق، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور جس کی وجہ سے ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سفر میں لوگوں کو بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں یا بکھر جائیں، یعنی ان غریبوں کو نہ دو تو خود ہی یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اس نے کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس پہنچے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل کو اس یعنی مدینے سے ضرور نکال کے باہر کر دے گا۔ یہ سن کر زید بن ارقم نے یہ بات جب سنی، ابھی وہ چھوٹے بچے تھے، یہ سن کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی طرف پیغام بھیج کر اسے بلایا اور اس سے یہ بات پوچھی، تو اس نے بہت پکی قسم کھا کے کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یعنی وہ صاف مکر گیا اپنی باتوں سے۔ لوگوں نے کہا زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کہا ہے، تو میرے دل میں ان کی بات سے بہت تکلیف پہنچی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اذا جاءک المنافقون میں میری تصدیق نازل فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تاکہ ان کے لیے استغفار کریں، تو انہوں نے اپنے سر پھیر لیے، یعنی لووا رؤوسہم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ معافی مانگ لو، یعنی تمہارا عیب تو ظاہر ہو گیا، اللہ نے یہ صورت نازل کر کے بتا دیا کہ واقعی انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں اور زید بن ارقم سچے ہیں، تو یہ لوگ مطلب تکبر میں نہیں آئے۔ سواء علیہم استغفرت لہم، 10ویں پارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں نا، آپ ان کے لیے 70 دفعہ یا 70 سے بھی زیادہ دفعہ معافی مانگو تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اور یہاں بھی یہی بات کہی گئی
کہ برابر ہے ان پر آپ بخشش ان کے لیے مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ تم نہ خرچ کرو ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتیٰ ینفضوا، حتیٰ کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ وہی بات جو زید بن ارقم نے سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، پر وہ چونکہ بڑا تھا، اچھا بولنے والا تھا، تو اس نے اپنی قسم وغیرہ کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں بھائی صحیح ہوں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم کا مطلب سچ ثابت کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کرنے کے لیے کہ زید سچے ہیں، یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ نہ تم خرچ کرو رسول اللہ کے پاس، جو یہ غریب غربا لوگ بیٹھے ہیں نا، ان پہ خرچ نہ کرو تو خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور جگہ سے دے دے گا، کیا تمہارے مطلب سہارے لوگ بیٹھے ہیں؟ خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے جہاں سے چاہے دے سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کے خزانے، والارض، اور زمینوں کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی منافقین نے خود تو کیا خرچ کرنا تھا، وہ تو پرلے درجے کے حریص اور بخیل تھے، وہ مخلص مسلمانوں کو بھی مہاجرین پر خرچ کرنے سے روک رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ ان پر خرچ نہیں کریں گے تو وہ بھوک سے مر جائیں گے یا یہاں سے چلے جائیں گے۔ حالانکہ سارے خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس طرح چاہے انہیں رزق دے سکتا ہے، مگر یہ منافقین کی بے سمجھی ہے کہ وہ مہاجرین کا رزق اپنے ہاتھ میں سمجھ رہے ہیں، اس لیے فرمایا لا یفقہون، کہ ایسا سمجھنے والا خود ہی بے سمجھ ہے۔ یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، لئن رجعنا، اگر ہم واپس لوٹے، الی المدینہ، مدینہ شہر کی طرف، اب جنگ میں تھے نا، تو جنگ کے دوران یہ باتیں ہوئیں، تو کہنے لگے اگر ہم مدینہ واپس گئے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور عزت والا شخص ذلیلوں کو وہاں سے نکال دے گا۔ وہ اپنے آپ کو عزت والے کہہ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو، کیونکہ وہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انہیں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آ کے ہمارے مطلب وطن میں یا ہمارے دیس میں یا ہمارے شہر میں آ کے پڑاؤ کیا ہوا ہے، انہیں نہ ان پہ خرچ کرو، نہ انہیں پیسہ دو، اور نہ ان کو یہاں پہ رہنے دو، بلکہ یہاں سے نکال دو۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت ساری کی ساری تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے۔ یعنی یہ منافقین جو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے، تو انہیں معلوم نہیں کہ زیادہ عزت والا بلکہ ساری عزت کا مالک کون ہے۔ لہذا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزت کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، پھر عزت والا وہ ہے جسے اللہ عزت عطا فرمائے۔ اس نے عزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن بندوں کے لیے مقرر فرمائی ہے، لہذا یہ سوچ لو کہ اگر عزت والے نے ذلیل کو مدینے سے نکالنے کا ارادہ کر لیا تو اس فیصلے کی زد میں انہی منافقین کو آنا پڑے گا، مگر ان جاہلوں کو اس بات کا علم نہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، کیونکہ ذلیل تو یہ لوگ ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں اور مطلب ایک کام ان کا کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن خواہ مخواہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی تھوڑی عزت بنانے کے لیے یا ان سے کچھ لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہیں۔ فرمایا تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ اللہ عزت والوں کو وہاں رکھے گا اور سارے ذلیل یعنی یہ منافق خود ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، جو سچے دل سے مومن ہو، لا تلہکم اموالکم، نہ غافل کریں تمہیں تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، ان ذکر اللہ،
اللہ کی یاد سے۔ منافقین کے برے عمل کا حال بیان کرنے کے بعد تمام ایمان لانے والوں کو، خواہ وہ مخلص ہیں یا منافق، ان دو چیزوں سے ہوشیار رہنے کی نصیحت فرمائی ہے جو انسان کے لیے فتنہ ہے اور نفاق کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ سورۃ تغابن میں بھی فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد لوگوں فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ اور فرمایا دیکھنا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، یعنی ان کی وجہ سے نماز چھوڑ دو یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا جہاد کے لیے نکلنا چھوڑ دو یا ان کی وجہ سے جھوٹ اور خیانت کا ارتکاب کرنے لگو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو اس کے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں تو یہ قابل مذمت نہیں۔ یہ آزمائش ہے نا، اگر اچھے ہوں تو انسان کے لیے سب اچھا ہے، اگر بگڑ جائیں تو سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں اور قابل مذمت ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اموال اور اولاد کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے تو وہ بھی مذموم ہے، مثلا کھیل تماشے، دوستوں کی مجلس اور نام و نمود کی خواہش وغیرہ، یا جیسے اب ہم موبائل پہ بیٹھ جائیں یا ٹی وی پہ بیٹھ جائیں تو کتنا ٹائم ہمارا مطلب صرف اسی کو ہم ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں اور ارد گرد ہر شے سے بے خبر اور غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا ایک ایک لمحہ یہ گھڑی کی ٹک 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 ہمیں کم ہی کر رہی ہے نا، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے کمائی کا، جو ہم کمانے کے لیے آئے ہیں اپنے لیے مطلب کمائی کریں، دنیا میں ہمیں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم نیک عمل کریں، تو ہم ان چیزوں میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنی اصل مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں، بالکل اس شخص کی طرح جس کے پیچھے شیر لگا ہو اور وہ شیر سے ڈر کے درخت پہ چڑھ گیا، اوپر شہد کے چھتے میں وہ شہد کھانے میں لگ جائے، وہ یہ بھول ہی جائے کہ میرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، مجھے اپنا دفاع کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے۔ ہم تو بس دنیا کی میٹھی لذتوں میں ایسے ہی لگ گئے ہیں، حالانکہ شیر کی طرح موت ہمارے پیچھے ہے ہر وقت ہر آن، اور اس کا کیا وقت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا یہ ہمارے وقت کو کم کر رہے ہیں، اور اس درخت کہتے ہیں وہ ایسے درخت پہ شہد کا چھتا ہے جس درخت کو سفید اور کالی چونٹیاں نیچے سے کھا رہی ہیں اور ختم کر رہی ہیں اس کی جڑ کو، بالکل دن رات کی طرح کہ یہ ہماری زندگی کے درخت کو ختم کر رہا ہے نا۔ ایک دن جو چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آنا، جو ایک رات چلی گئی وہ دوبارہ زندگی میں نہیں آنی۔ تو فرمایا لوگوں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، تجھے تیری زندگی کے مقصد سے غافل نہ کرے، تو جو چیز غافل کرے اس سے ہوشیار رہو اور بچنے کی کوشش کرو۔ فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اولاد بخیل بننے اور بزدل بننے کا باعث ہے۔ ذکر اللہ سے مراد صرف نماز روزہ اور زبانی ذکر مراد نہیں، بلکہ ہر کام کے وقت اپنے رب کو یاد رکھنا مراد ہے۔ ذکر اللہ کا ذکر صرف یہی نہیں کہ تسبیح پڑھتے رہو یا نماز پڑھ لو یا مطلب اس سے مراد ہر کام ہر موقع پہ کہ اب میں نے یہ کام کیسے کرنا، میرے اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اسے اس کی فرما برداری میں کرنا، یعنی اگر مالک کی اجازت ہے تو وہ کام کرے، اگر نہیں تو نہ کرے، اپنے آپ کو روک لے۔ یہی اللہ کا ذکر ہے، یعنی ایسے زندگی گزارے، اس طرح ہر وہ کام کرنے کی پوری کوشش کرے جس کا اس نے حکم دیا ہے اور اس سے رک جائے جس سے اس نے منع کیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا یہ کیا، یعنی غافل ہو جائے گا، اللہ کو یاد نہیں رکھے گا، اللہ اسے کسی خوشی کے موقع پہ یاد نہیں، کسی غمی کے موقع پہ یاد نہیں۔ ہماری خوشیاں بھی اپنے طریقے سے ہی ہیں، ہم اپنے طریقے سے سارے کام کرتے ہیں نا، ہمیں یہی اچھا لگتا ہے کہ ہم وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں یا جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے ہم ویسے کریں۔ ہماری غمیاں بھی اپنے طریقے کی،
لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں اطیع اللہ و اطیع الرسول. لوگوں اللہ نے نمونہ بنا کے بھیج دیا اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اللہ ایسا کرنے کی توفیق دے. لیکن جو نہیں کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو غافل ہو جائے گا، جس کا مال اور اولاد یعنی مال اور اولاد کی ہرس ہوس میں وہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس کو اللہ یاد ہی نہیں ہے، تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یعنی اصل خسارے والے صرف وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. اگر اللہ کی یاد پر قائم رہنے کی وجہ سے مال اور اولاد کا نقصان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے خسارہ تسلیم ہی نہیں کیا. ہم تو روتے ہیں نا، مال میں خسارہ پڑ گیا تو یہ کیوں ہو گیا، ہم تو سمجھو بڑے خسارے میں، بڑے گھاٹے میں ہیں. اولاد میں کوئی کچھ مسئلہ ہوا تو تب ہمیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اسے خسارہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا اور اللہ سے دور جانا اصل گھاٹا اور خسارہ ہے. کیونکہ اموال اور اولاد تو لوگوں فانی ہیں، یہ فنا ہو جانے والے ہیں، اور اللہ کی یاد باقی ہے. جو باقی کو چھوڑ کر فانی میں مشغول ہو جائے تو اصل خسارے میں پڑنے والا وہ ہے. اللہ بچائے خسارے سے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. وَأَنفِقُوا، لوگوں خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اس سے جو ہم نے تمہیں دیا. پیچھے منافقین نے کہا تھا نا خرچ نہ کرو غریبوں پہ، تو اللہ کہہ رہے خرچ کرو جو بھی تمہیں ہم نے دیا ہے. اس سے پہلے ان یاتیا، یہ کہ آئے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، فیقولا، پھر وہ کہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ تمنا کرے، پھر وہ ہائے وائے کرے، پھر وہ حسرت کرے، ہائے کاش، لولا اخرتنی، کیوں نہیں مجھے ڈھیل دیتا میرا اللہ، الی اجل قریب، تھوڑی سی، فاصدق، کہ میں صدقہ کروں، واکن من الصالحین، اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں. پر اس وقت کی حسرت حسرت ہی رہ جائے گی، تمنا تمنا ہی رہ جائے گی، کیونکہ اب تو تم وہ چھوڑ کے جا رہے ہو، پچھلے اس کو بانٹ بونٹ لیں گے، ہاں، تو اب وہ تمہارے ہاتھ سے ویسے ہی نکل رہا ہے، اب تم کیا صدقہ کرو گے. صدقہ فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ تمہیں اس مال میں کی محبت بھی ہو، اس کی ضرورت بھی ہو، اپنی ضرورت اور محبت کے باوجود تم دوسرے کو دو. یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہے تو چلو اب اتنا دے کہ اسے کوئی بھی فرق نہ پڑے، ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے اگر کوئی دے تو، لیکن زیادہ ثواب پھر اسی پہ ہے کہ جس میں تم زیادہ جو کام مشقت سے کرو گے یا جس کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے، محبت ہے، پھر بھی تم اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہے ہو. کیسے؟ جیسے وہ واقعہ نہیں بیان کیا جاتا سورۃ حشر میں غالباً، کہ ایک صحابی ایک مہمان کو گھر لے کے گئے، نبی علیہ السلام نے سب سے پوچھا کہ کوئی اس مہمان کی مہمان نوازی کرے. اب سب کے حالات اتنے تنگ ہیں، سب اتنے غریب، یا اتنا مطلب کہ ایک بندے کو کھانا کھلانے کا کسی کے گھر میں نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، میری امت کا وہ بندہ باش ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہے. ہمارے گھروں میں تو سب کچھ ہے، تو مہینے مہینے کا راشن موجود ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا دیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو بڑے سمجھو غریب ہیں، ہمارے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا ہم تو بہت مظلوم ہیں. اب ان کی ایسی حالت ہے، اور وہ کتنے اللہ کے جان نثار اور نبی علیہ السلام پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے، کیا فدائی، کیا نبی کے شدائی، اور ان کی حالت آپ مالی طور پہ دیکھ لو. خود نبی علیہ السلام کے گھر کا حال آپ کو پتہ ہے کہ کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. گھر آتے پوچھتے کہ کچھ پکا ہے، کچھ ہے کھانے کو، تو بیویاں کہہ دیتی کہ نہیں ہے، تو کہہ لیتے کہ چلو ٹھیک ہے پھر آج ہم روزے سے ہیں، روزہ رکھ لیتے. ایک بندہ انہوں نے کہا کہ میں انہیں لے کے جاؤں گا، ابو طلحہ انصاری غالباً، تو وہ لے کے گئے گھر میں. تو بیوی سے جا کے، اب مہمان تو لے گئے، پھر بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں ہے کچھ کھانے کو، وہ کہنے لگی صرف ایک بندے کا ہی کھانا ہے، تو یا مطلب مہمان کو کھلا دیں یا سارے خود بانٹ کے تھوڑا تھوڑا کھا لیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، بچے سو جائیں،
تو جب میں اس کے ساتھ بیٹھوں کھانا کھانے کے لیے دیا بجھا دینا۔ تو اس بیوی نے ایسے ہی کیا۔ اب وہ مہمان کے ساتھ ایسے آتے، ہم تھوڑا کھا لیں نا تو دوسرے کھا رہے ہیں تو ایسے توڑ کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس میں تو رج گیا، اب مجھے نہیں ضرورت۔ تو فرمایا لحاظ اور مروت کہ دوسروں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو تاکہ اگلے کو یہ نہ لگے کہ میں زیادہ کھا رہا ہوں یا میری بھوک زیادہ ہے، یعنی اس کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اب انہوں نے ہاتھ ہلا رہے ہیں بیچ میں، جیسے لے رہے ہیں کھا رہے ہیں، منہ بھی ہلا رہے ہیں، لیکن کھا کچھ نہیں رہے کہ میرا مہمان سارا کھا جائے، یعنی اتنی یہ اثار، یہ قربانی۔ تو لوگوں ایسے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، پھر تم کہو کہ اے میرے رب مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں صدقہ کروں اور میں نیک ہو جاؤں، پھر ٹائم نہیں ملنا، اب وقت ہے، اس کی قدر کر لو۔ فرمایا 5 چیزوں کی 5 چیزوں سے پہلے قدر کرو۔ لوگوں زندگی کی قدر کر لو مرنے سے پہلے، کیونکہ زندگی میں ہی تم عمل کر سکتے ہو، مرنے کے بعد عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر تو اس کا بدلہ ہی ملنا ہے، یا جزا ملے یا سزا ملے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ فرمایا لوگوں اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس دیے کی قدر کرو اور اس میں اس کے ساتھ اپنی آخرت بناؤ، اپنی دنیا اچھی بناؤ، اپنی آخرت بنا لو کہ بعد میں تمہیں حسرت نہ رہے کہ او کاش اب میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ کرتا، یعنی اس سے اپنی آخرت بنا لو۔ پھر فرمایا تندرستی ہے تمہارے پاس تو اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ پھر سوچو میں ایسے کرتا، میں ٹھیک ہوتا تو میں یہ کرتا۔ نہیں، اگر تندرستی میں کوئی نیکیاں کر رہا ہے، وقت پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی فرما برداری میں جی رہا ہے، تو اللہ اتنے قدر والے ہیں، بیماری میں وہ جب نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے رہیں گے کہ وہ صحت میں کرتا رہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اتنے قدردان ہیں۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ یہ تو اللہ کی مطلب پکا ٹھکا فیصلہ ہے کہ اللہ ہرگز نہیں مؤخر کرے گا کسی نفس کے لیے بھی، کسی جان کے لیے بھی اس کو ڈھیل نہیں ملے گی جب اس کی اجل آ جائے گی۔ اذا جاء اجلها، نہ ایک پل آگے نہ ایک پل پیچھے، پورے وقت پہ تمہیں دبوچ لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، موت اپنے پنجے گاڑ لے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، لوگو اللہ بڑا باخبر ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اس میں بھی خبردار کیا گیا ہے کہ ہر کام کرتے وقت یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر عمل کی پوری خبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ تمہیں خود بھی دیکھ رہا ہے، تم ہر وقت اس کی نگرانی میں ہو، اور فرشتے بھی اس نے تمہارے اوپر مقرر کیا جو تمہیں لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اس میں نیک عمل والوں کے لیے وعدہ ہے اور برے عمل والوں کے لیے وعید ہے۔ اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے والا بنائے، ایسے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں ہمارے نفسوں کے سپرد ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہ کرے، وہ ہمارے سارے کاموں کی خود اصلاح کر دے، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق ایسے بنا دے کہ جیسے وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بنیں یا ہم ہو جائیں۔ اللہ توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔